अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं ज़ैन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं रंगे नौ चैनल। नाजरीन, इस वक्त मैं मलीर कैंट के इलाके में मौजूद हूं और मेरे साथ मौजूद हैं मेजर रिटायर्ड अब्दुल वाहिद गौरी साहब। इनसे हम गुफ्तगू करेंगे। ये उम्मीदवार हैं जमात इस्लामी के मुतफ़िका उम्मीदवार कंटोनमेंट बोर्ड के इंतखाबात के लिए। आप मलीर कैंट बोर्ड के वार्ड 7 के उम्मीदवार हैं। इनसे हम मुख्तलिफ मसाइल जो है इनसे पूछेंगे कि ये जो मसाइल हैं वो क्या हैं यहाँ के, और ये मुंतखब होकर आवाम की किस तरह खिदमत करना चाहते हैं। और मैं गुफ्तगू का आगाज़ करने से कबल आपसे दरख्वास्त करूँगा कि अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको हमारी ताज़ा तरीन वीडियोज़ मिलते रहें। सबसे पहला सवाल मैं मेजर साहब से ये करूँगा कि एक तो वतन की हिफाजत की खिदमत है जो पाक फ़ौज सर अंजाम दे रही है, और दूसरा जो है एक सियासत में आकर जो है अवाम की खिदमत है। तो इन दोनों में आप क्या फ़र्क महसूस करते हैं? देखें, इंसान के जो ज़िंदगी का मकसद है ना, उसका बेसिक कॉन्सेप्ट तो यही है कि वो मुल्क के लिए, कौम के लिए और आवाम के लिए जो है उसने काम करना है। तो आर्मी में रहते हुए मुल्क इन जोग्राफियाई सरहदों की हिफाजत करते रहे और उसके लिए अपने आप को तैयार किया हमेशा के लिए। तो आर्मी से रिटायरमेंट के बाद जो आवाम की मफाद के लिए, मुल्क के लिए ऐसी क़यादत के लिए काम कर रहे हैं जो मुल्क के फ़लाह बहबूद के लिए और मुल्क के नज़रियाती और जोग्राफियाई सरहदों की जो सलामती चाहती है, तो उन लोगों के साथ मिलकर काम करने का मैंने फ़ैसला किया। और जमात इस्लामी गो कि मैं पहले से ख़ानदानी तौर पर, मेरे वालिद साहब अमीर ज़िला रहे जमात इस्लामी सांगड़ के, ज़िला सांगड़ के मरकज़ी शुरा के रुकन थे, और मैंने ख़ुद भी फ़ैसला यही किया रिटायरमेंट के बाद कि मुझे ख़ुद भी जमात इस्लामी के साथ काम करना चाहिए। तो ये मिल के जो है ये सबसे अच्छी पार्टी है, जमहूरी पार्टी है, और ये मुल्क के लिए इसने क़ुरबानियाँ दी हैं। तो हमने मिल के और इस तरह जमात इस्लामी को ज्वाइन करके और आवाम की फ़लाह बहबूद के लिए काम करने का मंसूबा बनाया। अच्छा, मेरा अगला सवाल है गौरी साहब आपसे कि जमात इस्लामी में जो लोग होते हैं उनकी रूह में शामिल होती है जमात इस्लामी। ये उमूमन देखा गया है। कुछ अपनी फैमिली बैकग्राउंड से जो है जमात से मुंसलिक होते हैं। आपने जो है दीगर जमातों में और जमात इस्लामी में क्या फ़र्क महसूस किया है? देखें, जमात इस्लामी और दीगर जमातों में, दीगर जमातों का अगर लफ्ज़ आप निकाल दें, क्योंकि दीगर जमातें जो है, मेरे ख़्याल में जमातें कहना ज़्यादती है। जमात एक बाकायदा एक ऑर्गेनाइजेशन होती है, एक सिस्टम होता है। ये तो सब ख़ानदानी जो है ना, ये जत्थे हैं। जो आप मुस्लिम लीग नून को ले लें, आप पीपल्स पार्टी को ले लें, आप PTI को ले लें, तो ये सब एक जत्थे हैं। इनको जमातें कहना जो है ना वो ज़्यादती है। और इस मुल्क में अगर आप सही तौर पर देखें तो सिर्फ जमात इस्लामी एक वाहिद ऐसी पार्टी है, जमात है, जिसका एक बाकायदा नज़्म है, जिसका एक बाकायदा प्रॉपर तरीके से इलेक्शन होते हैं, कभी डिफ़ॉल्ट नहीं किया, वक्त पे इलेक्शन होते हैं, पूरा एक इलेक्शन का सिस्टम है। कोई शख्स जो है वो अमीर इस बिना पे नहीं बन सकता कि वो अमीर का बेटा है या अमीर का रिश्तेदार है तो वो आगे अमीर बन जाएगा। आप देखें कि मौलाना मोदी के माशाल्लाह 7 बेटे थे, लेकिन उनमें से कोई आगे नहीं आ सका क्योंकि वो जमात के सिस्टम में नहीं थे। इसी तरह मियाँ तुफ़ैल मोहम्मद साहब के साहबजादे सारे जो है वो जमात के अरकान भी हैं, सब कुछ हैं, लेकिन वो इमारत के लिए नहीं आए। फिर काजी हुसैन अहमद साहब आए। काजी हुसैन अहमद साहब के भी साहबजादे और साहबजादियाँ सब जो है पूरा ख़ानदान जमात में शामिल है, लेकिन वो नहीं आए। तो ये बेसिकली एक जमात, तो जमात का लफ्ज़ अगर इस्तेमाल किया जाए तो सिर्फ वो जमात इस्लामी पे पूरा उतरता है, बाकी ये सब जत्थे हैं। और कई दफ़ा जैसे आम इंसान को होता है कि जमात इस्लामी पे दर पे जो ज़ाहिरी तौर पर जो शिकस्त मिलती है इंतखाबी हवाले से, तो थोड़ी सी मायूसी होती है आवाम से, या दूसरी तरफ देखना का कभी होता है कि भाई दूसरी पार्टियां ऐसे प्रोग्रेस कर रही हैं या आवाम उनको पजीराई। लेकिन जब हम देखते हैं कि यार ये सिलसिला ऐसा, और उनके किरदार को देखते हैं, उनके मामलात को देखते हैं, तो फिर हिम्मत ही नहीं होती कि उनको कैसे ज्वाइन करें या उनकी तरफ कैसे नज़र डालें।
تو جماعت ہی واحد آپشن نظر آتی ہے کہ جو اس سارے ماحول میں جو جماعت کے نظریے پہ فٹ بیٹھتی ہو، جو اس ملک کی سالمیت کے لیے، اس ملک کے جو نظریاتی اور جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت کے لیے اپنے آپ کو تن من دھن ایک کیا ہوا ہے. پوری ہسٹری ہے جماعت کی. مشرقی پاکستان میں آپ دیکھیں، باقی جگہوں پہ آپ دیکھیں، کشمیر کی آزادی کے لیے، کشمیر کے الحاق پاکستان کے لیے جو قربانیاں جماعت اسلامی کی ہیں وہ کسی کی نہیں ہیں. تو یہ اس طرح بہت بڑی ایک جدوجہد ہے، ایک تاریخ ہے پوری، تو اس کو کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا. تو یہ میری معروضات ہیں. اچھا غوری صاحب، عموماً یہ کہا جاتا ہے کہ یہ فوج کے زیر انتظام ہوتے ہیں یہ علاقے جو ہے نا، کنٹونمنٹ بورڈ والے علاقے، تو لوگوں کے اندر ایک پرسیپشن پائی جاتی ہے کہ ان علاقوں کے مسائل نہیں ہوتے. آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا بتانا چاہیں گے اپنے ناظرین کو کہ کیا مسائل ہوتے ہیں ان علاقوں کے؟ دیکھیں، جو کنٹونمنٹ بورڈ کے حلقے ہوتے ہیں اس میں صرف وہ علاقہ نہیں ہوتا جس میں فوجی یونٹیں واقع ہوتی ہیں، فوجی یونٹیں لگی ہوئی ہیں، بلکہ اس میں بہت بڑا ایریا جو ہے وہ ایسی آبادی کا ہوتا ہے جہاں پہ سویلین آبادی بھی رہ رہی ہوتی ہے. مثال کے طور پر ملیر کینٹ کا اگر ہم دیکھیں تو ملیر کینٹ کی جو حدود ہیں، کنٹونمنٹ کی اپنی ملٹری حدود ہیں، اس کے علاوہ بھی بہت بڑا ایریا جو ہے وہ ایسا ہے جہاں پہ کچی آبادیاں ہیں، جہاں پہ لوگ انتہائی بری حالت میں رہ رہے ہیں. اور اس میں میرے اپنے وارڈ کا بھی کچھ آدھے سے زیادہ علاقہ ایسے علاقے پہ مشتمل ہے جہاں پہ لوگ جو بیسک بنیادی ضروریات ہیں وہ بھی ان کو اویلیبل نہیں ہیں. اچھا، بدقسمتی سے میں کبھی اس حوالے سے کبھی ہمارا ادھر کام نہیں پڑا یا کبھی جانا نہیں ہوا، لیکن جب انتخابی مہم کے سلسلے میں اپنے حلقے میں گیا تو مجھے یقین کریں کہ شرمندگی ہونے لگی کہ یار یہ علاقہ بھی ملیر کینٹ میں شامل ہے، اور وہاں سیوریج کا مسئلہ، پانی کا مسئلہ، لوگوں کی بنیادی ضروریات جو ہے نا بالکل بلو انسانیت کے لیول سے بھی نیچے جو لوگ زندگی گزار رہے ہیں. تو جو کنٹونمنٹ کے ایریاز ہیں ان میں کچھ ایریاز تو ایسے ہیں کہ جہاں آپ جائیں گے تو وہ کہیں گے کہ یار یہاں کا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، اور کچھ ایریاز ایسے ہیں کہ جہاں پہ مسائل کی بھرمار ہے، جو انسان کوئی سوچ سکتا ہے وہ مسائل وہاں پہ موجود ہیں. تو میرا سوال اور میرا جو ہے وہ جو گزشتہ حکومتوں میں رہے 30 40 سال سے حکومتوں میں ہیں، کچھ لوگ پچھلے 3 سال سے حکومتوں میں ہیں، ان لوگوں نے ان آبادیوں کے لیے کیا کیا؟ ان آبادیوں کے نام پہ اربوں روپیہ یہ کھا گئے، بیچ کے کھا گئے، انہوں نے وہاں پہ نہیں لگایا. اور بدقسمتی سے ان لوگوں کی جو سوچ ہے وہ یہ ہے کہ ان آبادیوں کو لوگوں کو ہم 2000 روپے دیں گے، بریانی کی پلیٹ دیں گے تو ہم ووٹ خرید لیں گے. تو یہ بدقسمتی ہے، بڑی عجیب وہ ہے. میں نے اپنے حلقے میں یہ کوشش کی ہے کہ میں اپنے حلقے کے لوگوں کو ان کی غیرت کو جگاؤں، ان کے ضمیر کو جگاؤں کہ یہ بدبخت لوگ آپ کے ضمیر کا سودا، آپ کے ووٹ کا سودا یہ سمجھ کے کرتے ہیں کہ 2000 روپے اور ایک بریانی کی پلیٹ پہ ہم ان کا ووٹ خرید لیں گے. تو برائے کرم ان کو اس دفعہ ان کو دھتکار دیں، ان کو بتائیں کہ ہماری قیمت جو ہے وہ 2000 روپے نہیں ہے، ہمارا ووٹ اس سے بہت زیادہ قیمتی ہے، اور ہم اس دفعہ اپنے صاحب کردار اور ایسے لوگوں کو ووٹ دیں گے جو ہمارے حق کے لیے، ہمارے نسلوں کی فلاح و بہبود کے لیے کام کریں. تو یہ میرا موٹو ہے انشاءاللہ. اور جو مسائل ہیں یہاں کے، اچھا میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ آپ وارڈ 7 کے جو ہے امیدوار ہیں ملیر کینٹ کنٹونمنٹ بورڈ کے، تو یہ بتائیے کہ یہاں کے مسائل کیا ہیں اور آپ کی کیا ترجیح ہوگی کامیابی کے بعد کہ کس طرح سے آپ ان مسائل کو حل کریں گے؟ جی، میں نے جیسے ابھی تھوڑا سا ضمناً ذکر کیا کہ میرے جو وارڈ 7 کا علاقہ ہے اس میں تقریباً 3300 ووٹ ہیں اس میں، اور اس میں تقریباً 1000 ووٹ عسکری 5 کا ہے، اور تقریباً باقی ووٹ 1300 ووٹ جو ہے وہ بلاول جوکیو گوٹ ہے، سید ولیج ہے، اور روفی سویٹ ہومز ہیں جو گلشن عمیر میں واقع ہیں. تو اگر آپ دیکھیں عسکری 5 کے، تو عسکری 5 کے لوگوں کے بہت زیادہ کوئی اس طرح کے بلدیاتی مسائل نہیں ہیں جو بلدیاتی اداروں سے ریلیٹڈ ہوں. جنرلی وہاں پہ آرمی کے جو ہے سیٹ اپ کام کرتا ہے، ہاؤسنگ ڈائریکٹریٹ والے کام کرتے ہیں، صفائی ہے، ستھرائی ہے،
جو پراپرٹی ٹیکس کا ایک چھوٹا بہت مسئلہ ہوتا ہے کینٹ بورڈ سے، تو باقی کوئی ایسا خاص مسئلے نہیں ہیں وہاں پہ. لیکن جو باہر کا علاقہ ہے وہاں تو مسائل ہی مسائل ہیں. اور انشاءاللہ میں نے جیسے ابھی پہلے بھی ضمناً ذکر کیا کہ وہاں سیوریج کا مسئلہ ہے، وہاں پانی کی سپلائی کا مسئلہ ہے، وہاں لوگوں کے صحت کی سہولتوں کا مسئلہ ہے. تو انشاءاللہ ہمیں پوری امید ہے، کیونکہ اس دفعہ جماعت اسلامی نے ایک بھرپور پینل یہاں پہ اتارا ہے میدان میں، جس میں کرنل رضا اس پینل کی قیادت کر رہے ہیں. اس میں ایئر فورس کے ایک ریٹائرڈ ایئر کموڈور شامل ہیں، ایئر کموڈور محمد اشرف ابو بکر جو مایہ ناز پائلٹ رہے ہیں، میمن کمیونٹی سے، ہلاری میمن کمیونٹی سے تعلق ہے ان کا، اور میمن کمیونٹی کے پہلے فائٹر پائلٹ ہیں وہ پاکستانی ایئر فورس کے، وہ شامل ہیں. بہت اونچا نام ہے ان کا ایئر فورس میں. تو اس طرح، اور جو جماعت اسلامی کا پینل ہے اس میں 4 ریٹائرڈ آفیسرز شامل ہیں. تو یہ واحد پینل ہے جس میں اتنی بڑی تعداد میں آرمی آفیسرز جو ہے نا وہ حصہ لے رہے ہیں. تو میری توقع ہے، لوگوں سے درخواست ہے کہ اس پینل کو کامیاب کریں، کیونکہ یہاں پہ آرمی آفیسرز تک، آرمی کے سیٹ اپ تک بھرپور طریقے سے آپ کی آواز اٹھانے کے لیے لازمی ہے کہ آرمی آفیسرز کو آپ سپورٹ کریں، ان کو آگے لے کر آئیں، تاکہ وہ جو متعلقہ ادارے ہیں، متعلقہ لوگ ہیں، ان تک آپ کی آواز بھرپور طریقے سے پہنچا سکیں اور آپ کے مسائل کو حل کرائیں. اچھا ناظرین، میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ جس بینر تلے جو ہے یہ عبدالواحد غوری صاحب انتخابات لڑ رہے ہیں، ان کا نشان ہے ترازو. جماعت اسلامی کے تحت یہ الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں کنٹونمنٹ بورڈ کے. تو اگلا میرا سوال یہ ہے عبدالواحد غوری صاحب کہ جماعت اسلامی بہت زیادہ کام کر رہی ہے، بجلی کا مسئلہ ہو، پانی کا مسئلہ ہو. کل ہی واٹر بورڈ کے دفتر کے اوپر جو ہے بہت بڑا ایک احتجاجی دھرنا بھی دیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے کام جماعت اسلامی کر رہی ہے، جس میں بحریہ ٹاؤن کا ایک مسئلہ تھا، ان لوگوں کو ریفنڈ کرائی ہے بہت بڑی رقم جماعت اسلامی نے. لیکن ان سارے کام کرنے کے بعد جو ہے ایک پبلک اوپینین جماعت اسلامی کے بارے میں ابھی تک نہیں بن پا رہی. یعنی جب الیکشن ہوتے ہیں تو ووٹ جو ہے اس طرح سے نہیں مل پاتے. تو کس طرح سے آپ لوگوں کی ذہن سازی کریں گے کہ وہ جو ہے جماعت اسلامی کی طرف راغب ہوں؟ دیکھیں، اس میں نا الیکشن ایک بالکل ایک علیحدہ سائنس ہے، اور اس میں بہت سارے محرکات کام کرتے ہیں. مثال کے طور پر میں اپنے حلقے کی مثال دوں کہ میرا حلقہ جو ہے وہ 3300 ووٹوں پر مشتمل، جیسے میں نے بتایا. تو اس میں عسکری 5 کے 1000 ووٹ ہیں، اور اس کی ڈی لیمیٹیشن جو اس کی پری پول ریگنگ اسٹارٹ ہوئی، اس کی ڈی لیمیٹیشن سے اسٹارٹ ہوئی. اس کی ڈی لیمیٹیشن اس طرح اسٹارٹ ہوئی کہ میرے جو حلقہ ہے اس میں جو ملیر کینٹ سے باہر کا ایریا شامل ہے، اس پورے ایریے میں ایک بھی ووٹ رجسٹرڈ نہیں ہے، ایک بھی ووٹ رجسٹرڈ نہیں ہے. جغرافیکلی اگر دیکھیں، جغرافیائی طور پر جو لمیٹیشن بنتی ہے اس میں ایک بھی ووٹ شامل نہیں ہے. لیکن کیا کیا گیا ہے کہ برابر میں گوٹ ہے بڑا، بلاول جوکیو گوٹ اور سید ولیج، اس کے تقریباً 1700 ووٹ شفٹ کر کے اور دوسرے بلاک کوڈ میں ڈال دیے گئے. اور اسی طرح روفی سویٹ ہوم کے تقریباً 350 ووٹ جو ہے وہ اس میں شفٹ کر دیے گئے. تو اس طرح یہ جو مقتدر حلقے ہیں اور جو بااثر حلقے ہیں وہ پری پول ریگنگ سے یہ معاملے کو اسٹارٹ کرتے ہیں، اور یہ کوشش کرتے ہیں کہ حلقے اپنے مطلب سے بنا لیں. دوسرا یہ پھر یہ حرکتیں کرتے ہیں کہ ووٹس کو جو ہے نا یہ شفٹ کرا دیتے ہیں. مثال کے طور پر میرے اپنے گھر کے ووٹ 5 ووٹ میں نے مارچ 2021 میں باقاعدہ الیکشن کمشنر کو اپلیکیشن دے کے، ڈسٹرکٹ الیکشن کمشنر کو باقاعدہ جمع کرا کے، جس کا میرے پاس ثبوت ہے کہ میرے 5 ووٹ میرے گھر پہ شفٹ ہو گئے، میرے بلاک میں شفٹ ہو گئے. لیکن الیکشن سے جب 1 مہینہ پہلے جب میں نے ووٹ دیکھے تو پتہ چلا کہ میری مسز کا اور میرے بیٹے کا ووٹ دوبارہ دوسرے وارڈ میں کر دیا. تو یہ بیسیکلی ایک پوری سائنس ہے جس میں جو یہ مقتدر حلقے ہیں ان کا اثر و رسوخ سے فیملیز کو یہ ڈسٹریبیوٹ کر دیتے ہیں. ایک ہی گھر میں ملیر کینٹ میں بہت ساری فیملیز ایسی ہیں کہ ایک ہی گھر میں 4 وارڈوں کے ووٹ ہیں. باپ کا ووٹ کہیں ہے، بیوی کا ووٹ کہیں ہے، بیٹی کا ووٹ کہیں ہے، بیٹے کا ووٹ کہیں ہے، بہو کا ووٹ کہیں ہے. تو 4 5 وارڈوں میں ڈسٹریبیوٹ ہوئے ہیں.
اچھا، جب عام آدمی جس کو بہت زیادہ سیاست سے دلچسپی نہیں ہے، ووٹ تو دینا چاہتا ہے، لیکن کیونکہ یہ تکالیف جب وہ دیکھتا ہے کہ میں نے ایک کو جانا ہے کنٹونمنٹ بورڈ لائبریری میں دینے کے لیے جانا ہے، ایک کو میں نے جو ہے سید ولیج میں دینے جانا ہے، ایک کو میں نے فلاں جگہ دینے جانا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ یار دفعہ کرو، میں ووٹ ہی نہیں ڈالتا۔ تو یہ ساری حرکتیں ہیں جس کی وجہ سے ہمارا جو ووٹ ہے وہ ایسے ضائع ہو جاتا ہے۔ تو اور جو آپ نے بات کی کہ جماعت اسلامی یہ سارا کام کرتی ہے اور اس طرح وہ اس کو مٹیریلائز نہیں ہو پاتا، ایکچوئل وہ ہم اس کو نہیں کر پاتے، وہ بھی ایک ایلیمنٹ ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جماعت اسلامی جو یہ سارے کام کرتی ہے اس میں کبھی بھی جماعت اسلامی جو ہے نا وہ یہ ایک ہماری کمزوری بھی سمجھ لیں، ہماری اچھائی سمجھ لیں، یا جو بھی اس کو کہیں، کہ اس کا اس طرح کریڈٹ نہیں لیتی، کیونکہ یہ بالکل عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کام، تو کسی پہ احسان رکھ کے جو ہے وہ بات نہیں کرتی کہ بھئی ہم نے یہ کام کیا ہے۔ تو مثال کے طور پر ہم نے ابھی ویکسینیشن کیمپین ہم نے یہاں چلائی، تو ہم ہارے یا جیتے ہم 13 ستمبر کو پھر دوبارہ ویکسینیشن کیمپین چلا رہے ہوں گے، اور انہی لوگوں پہ چلا رہے ہوں گے جنہوں نے ہمیں شاید ووٹ نہ بھی دیں، وہ بھی آئیں گے تو ہم ان کو دھتکاریں گے نہیں، ہم ان کو پھر بھی پیار محبت سے باتیں کریں گے، اور اللہ خیر کرے گا انشاءاللہ، جلد یا بدیر انشاءاللہ لوگ ہماری طرف ٹرن کریں گے، کیونکہ لوگوں کے پاس اور کوئی، میرا خیال ہے کہ اور کوئی چوائس بنتی نہیں ہے اگر اس ملک کے حالات ٹھیک کرنے کے، جماعت اسلامی کے علاوہ کوئی دوسری چوائس ان کے پاس ہو۔ اچھا، آخر میں کوئی پیغام اگر دینا چاہیں آپ کے ووٹر سپورٹر اگر دیکھ رہے ہیں اس پروگرام کو، ان کو کیا پیغام دینا چاہیں گے آپ؟ ترازو کے علاوہ اور کوئی چوائس نہیں ہے لوگوں کے پاس اگر اس ملک کے حالات تبدیل کرنے ہیں تو، باقی سب یہ چوروں پر مشتمل یہ ٹولہ ہے، یہ جتھے ہیں چوروں پر، ڈاکوؤں پر، جو اربوں روپے اس ملک کے کھا گئے، اور جو موجودہ حکمران ہیں یہ بھی کسی سے کم نہیں ہیں۔ ہر ڈیل میں، ابھی LNG کی جو آپ نے دیکھا ہے کہ اس میں اربوں روپیہ جو ہے انہوں نے دائیں سے بائیں کر دیا، ہر ڈیل میں، ہر اسکینڈل کے پیچھے جو ہے اربوں کھربوں روپیہ جو ہے نا دائیں سے بائیں ہو رہا ہے، اور کسی کے کانوں پہ جوں نہیں رینگ رہی ہے، تو بدقسمتی ہے۔ تو حل صرف جماعت اسلامی اور اسلامی پاکستان ہی خوشحال پاکستان ہے، اسلامی پاکستان ہی خوشحال پاکستان ہے، اسلامی پاکستان ہی خوشحال پاکستان ہے، یہ کہنا ہے جناب عبدالواحد غوری صاحب کا۔ ان کی آپ نے گفتگو سنی، انہوں نے پیغام بھی بڑا خوبصورت دیا ہے۔ ان کا کہنا یہی ہے کہ جماعت اسلامی کے علاوہ کوئی اور آپشن نہیں ہے اس ملک کی ترقی اور خوشحالی کے لیے۔ اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان ذہین صدیقی کو اجازت دیجیے، اپنا اور اپنے اطراف کے لوگوں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔